शबली फराज साहब, अगर आपकी गवर्नमेंट ने अपना पेश तो करना है कारकर्दगी रिपोर्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल में वो 4 कौन से बड़े काम हैं, वो टारगेट्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट अचीव कर सकी है, तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपको मालूम है कि आज हमारी हुकूमत, हमारे पार्टी को इलेक्शन जीते हुए 2 साल हो गए। आज के दिन इलेक्शन हुआ था। गवर्नमेंट हमारी 18 अगस्त को बनी थी, तो उसमें अभी कुछ दिन हैं और उस पूरा एक हमारा प्रोग्राम है कि हम आवाम को बताएंगे कि हमने 2 साल में क्या किया है। लेकिन ये सरे दस बताता चलूँ कि जब हम आए हुकूमत में तो इकॉनमी का बुरा हाल था। तकरीबन हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे थे, हमारा इकॉनमी बैठ गई थी। जिस तरह से कर्ज़े लिए गए, जिस तरह से डॉलर को एक आर्टिफिशियल रेट पे रखा गया, जिसमें इंपोर्ट्स को इनकरेज किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई, और इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारा, वो एक ऐसी तारीखी सतह पर था जिसको के पास हमारे पास डॉलर थे नहीं, और हम जो है तो चीज़ें डॉलर्स की जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का था। ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल में इकॉनमी को सबसे पहले संभाला दिया, उसको हम स्टेबलाइज किया हमने, और बड़ी अच्छे तरीके से हम उसको दोबारा वो कॉन्फिडेंस भी ले आए। इंटरनेशनल जितनी भी इदारे हैं उनके नज़र में भी उन्होंने हमारे साथ अप्रोच किया, कई ममालिक ने हमें दिया, बिकॉज उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि एक ऐसा लीडर आ गया है जो कि ऑनेस्ट भी है, कमिटेड भी है, और इस मुल्क को आगे ले जाने की उसमें पूरी सलाहियत है, क्योंकि पूरी आवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। इस सूरत में इकॉनमी को हमने जो पहला चैलेंज था वो हमने वो किया। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि पता हो आपको कि बेस लाइन हमारी क्या थी, किस सिचुएशन में हमने ये चीज़ संभाली। तो वो तो जितनी भी पिछले ये 10 साल की हुकूमतों ने जो भी खिलवाड़ किया इस मुल्क की इदारों के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, उसका तो कोई मिसाल नज़ीर नहीं मिलती है। मतलब हमें इंडिया नहीं चाहिए एज अ दुश्मन। जो काम इन्होंने किए ऑपोजिशन ने बतौर इंडिया दुश्मन से ज्यादा खराब काम किए, बिकॉज इंडिया तो हम पे हमला कर सकता है ना। इन्होंने तो अंदर रह के इदारों को मफलूज किया, सारे सफारिशी लगाए, सारों की वफादारी की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स हुई। ये भी कायरा साहब बताएंगे कि जी OGDCL के एक मैट्रिक पास जो कि गिलानी का वो था, जेल मेट था, उसको OGDCL का चेयरमैन बना दिया। इसी तरह हजारों किस्म के जो इन्होंने PTV में, पाकिस्तान स्टील मिल में, PIA में, कोई इदारा नहीं छोड़ा। नौकरियां न सिर्फ दी बल्कि नौकरियां बेची। इससे क्या हुआ कि वो सारे इदारे बैठ गए। आज यही है कि जिस इदारे को भी आप हाथ लगाते हैं वो बिल्कुल बैठा हुआ है, यानी इदारे तबाह कर दिए। लेकिन आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की बिलावल भुट्टो साहब ने, तो आपकी हुकूमत से मुताल्लिक क्या बात की, जरा सुनवाते हैं। 25 जुलाई पे जिस तरीके से इस सिलेक्टेड हाइब्रिड निजाम को लेकर आया गया था, उसका नतीजा, उसका नुकसान आज सारे पाकिस्तान के सामने है। अगर हम कोविड के दौर में ना होते तो इस वक्त पाकिस्तान के सारे सियासी जमातें सड़कों पे होते। हर सुबह से ताल्लुक रखने अवाम एक पेज पे है कि इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपना एनालिसिस है, तो करप्शन नया पाकिस्तान में सिलेक्टेड दौर में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतना करप्शन नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये है, जिसको आप लोग भी कोट करते थे, कि जितनी करप्शन इस दौर में हुई है पिछले किसी दौर में नहीं। लेकिन मुझे अब्बासी साहब इस बात पे हैरत होती है कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बंदा जो बात कर रहा है, इसका जो वो है नस्ब व हस्ब है, वो क्या है। इनके वालिद साहब अगर ये सवालात हमें कौम को बताने के बजाय अगर ये सिर्फ ये सवाल बता दें कि जी ये सरे पैलेस किसका था, किसने बेचा, किसका था, ओनरशिप आपने एफिडेविट दिया कि ये आपका है, 65 मिलियन डॉलर स्विस अकाउंट्स में, आपको याद होगा, जो कि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे ये छुपे रहे। फिर ये पार्क लेन अपार्टमेंट्स, यानी ऑफ ऑल ये ओमनी ग्रुप, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्यों छलांगे लगा रहे हैं ये इस मनी लॉन्ड्रिंग बिल पे? इसलिए कि इनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। ये सारे जो अभी जो नैब के खिलाफ हो गए हैं, वो बुनियादी तौर पे वजह यही है कि अब इनको पता है कि ये दायरा, उनके घर जो है दायरा, वो तंग होता जा रहा है। ये नहीं, एक सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि ये शख्स बैठ के कौम को बता रहा है कि जी करप्शन हो रही है। यानी इन्होंने तो, कौन मिस्टर 10% नोन था?
عمران خان اوکے مجھے یہ آپ بتائیں کہ یہ مجھے ان چیزوں ان کے سوال جواب دیں. باقی کہ جی یہ الیکشن جی وہی ہے کہ اگر یہ جو بھی کر لینا الٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے 15 سے 20 سیٹیں وہ بھی سندھ میں, انہوں نے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. آج قاہرہ صاحب کو انہوں نے چارج دے دی ہے کسی چودھری منظور صاحب کے ساتھ. بڑے شریف لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نظریاتی لوگ ہیں, انہوں نے پارٹیوں کے لیے خدمت دی ہے. لیکن یہ اس بھٹو کے اس پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ بٹ ابھی یہ پارٹی زرداری پارٹی ہو گئی ہے. تو مجھے بتائیں کہ بیچارے جو وہ ہیں قاہرہ صاحب ہیں, یہ چودھری منظور ہیں, وہ اس پارٹی کے لیے کیا کر سکیں گے؟ یہ تو اب ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے. 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. چلیں یہ تو بات ٹھیک ہے, میرا اپنا بھی ماننا ہے کہ کرپشن ہوئی تو ہے اس ملک میں, جبھی تو یہ تباہ ہوا ہے. کرپشن نہ ہوئی ہوتی تو یہ تباہ کیوں ہوتا؟ لیکن نقطہ یہ ہے کہ جب آپ سر محل کا حوالہ دیتے ہیں جی وہاں کیا حاصل کر سکے قوم, کتنی دولت واپس آ گئی. جب آپ کے اپنے وزیر مراد سعید کہتے تھے 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ پہلے ہی دن جو آئیں گے منہ پہ ماریں گے. ذرا سن لیں, سوال سن لینا سر. اسی طریقے سے آپ کی نیب کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ نیب کی کارکردگی میں اب سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ نہ اہلیت افسران کے اندر ہے, نہ ہی جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر پاتے ہیں صحیح طریقے سے. 90 گواہوں کے ساتھ آپ چلتے ہیں. یہ تمام الزامات چاہے وہ اومنی گروپ کے ہوں, منی لانڈرنگ کے ہوں, آپ لگاتے ہیں. حکومت سے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا 2 سال میں آپ وہ ریکوریز کر سکیں. اگر 2 حکومتوں کو ہم یہ مان بھی لے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی تو آپ کی حکومت ریکوری. دیکھیں عادل, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ میری بات سنیں گے. نمبر 1 آپ نے یہ بات کی کہ جی یہ جو سر محل تھا $65 ملین کو آپ بھی پی گئے, اور اس طرح کے چارجز آپ نے جو کہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ چھوٹے ہیں لیکن اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے کہ آپ کو یاد نہ ہو. جب پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے یہ چھپ رہے تھے کہ ان کا نہیں ہو سکتا, اور ہم نے دیکھیں کس طرح کے ان کے ایمبیسڈر جو کہ تھے وہاں پہ لنڈن میں, کس طرح سے وہاں سے ریکارڈز کو وہ کیا گیا, کس طرح ٹائم بار کیا, اور کس کی حکومت تھی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. یہ ملے ہوئے تھے بگر گیم میں, یہ ملے ہوئے تھے اس لیے. اور نیب جو ہے آپ نے ذکر کیا, نیب کو ہم نے بنایا ہے, ہم نے نامینیٹ کیا ہے, انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. یہ کیسز کس نے بنائے ہیں؟ انہوں نے بنائے ایک دوسرے پہ. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہمارا اپنا یہی گلہ ہے کہ ہم نے اتنی کوششیں کی ہیں, ہم نے اتنا گھیرا تنگ کیا ہے, لیکن بری پروسیکیوشن کی وجہ سے ہمارے کیس جو ہے تو کورٹس میں نہیں چل سکتے. تو آپ اس کا ذمہ ہمارے نظام ڈال رہے ہیں. آپ یہ کریں کہ جی تو وہ ہیں لیکن آپ نے پکڑا نہیں اس لیے وہ چور نہیں ہے, اور آج وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. بغیر چوری کو اسٹیبلش کیے آپ چور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا نا. اچھا نہیں, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. گزارش تو سن لینا. 2 سال مقدمات چلیں, آپ ریفرنسز دائر نہ کریں. میں تو کہتا ہوں اگر وہ چور ہیں تو آپ بے شک انہیں جیل بھیج دیں, مگر کچھ ثابت کر کے جیل بھیجیں گے نا. میری بات سنیں, اس قوم کو آپ مس گائیڈ نہ کریں. سب کو پتا ہے, آپ عادل عباسی کی اگر باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کا اگر ایک گھر ہے اسلام آباد میں, آپ کے پاس آ جائیں گے انکم ٹیکس والے کہ یہ ثابت کریں یہ کیسے آپ نے لیا. عمران خان کو نہیں کیا, منی ٹریل دیں. ان سے جب منی ٹریل مانگی گئی تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ یہ ہیں وہ ذرائع, یہ ہیں وہ قطری خط. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں عادل؟ یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اس ملک کو مفلوج کر دیا گیا ہے, پکڑ کر دیا گیا ہے. ٹھیک, اب تو ایف بی آر آپ کے کنٹرول میں ہے نا. جی, اب تو ایف بی آر کو آپ کہہ سکتے ہیں نا پکڑ لیں ان لوگوں کو جن کے اثاثوں سے آمدنی سے زائد اثاثے ہیں. بالکل, ہم نے تو کہا ہوا ہے, یہ تو اداروں کا کام ہے. ہم نے تو کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہے. ہم نے صرف نیب کو آزاد کیے کہ ہم اس میں پولیٹیکل کیسز نہیں کریں گے, ہم کسی کی بھی وہ نہیں کریں گے, پرسیکیوشن نہیں کریں گے. تو دیکھیں, میرا لاسٹ کامنٹ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کسی نے تو کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں پہنچے ہیں ہم. تو وہ عمران خان نے تو نہیں کیا نا. عمران خان کو تو اس قوم نے ووٹ اسی لیے دیے ہیں کہ وہ سب سے بڑا صادق اور امین ہے. اس کو تو آپ نے 40 سال پرانا کیس اس کے پیچھے بھیج دیا, اس نے منی ٹریل دی. یہی کام اگر آپ کرتے, آپ کے بارے میں آج ہم بڑی عزت سے نام لے رہے ہوتے یا آپ جیل میں ہوتے. قاہرہ صاحب وہ کین یو ہیئر می؟ مجھے جی قاہرہ صاحب, آپ تھوڑا لیٹ آپ نے جوائن کیا. اس سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے کارکردگی پہ. وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج ہم پر سوال اٹھا رہے ہیں, آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, جو اعتراضات اٹھائے وہ سامنے رکھے, تو وہ کہتے ہیں آج جو ہم پر الزامات لگا رہے ہیں, سرے محل ان کا, اومنی کا کرپشن ان کی, بڑے بڑے سکینڈلز ان کے, سوئس اکاؤنٹس ان کے, 10% ان کے اوپر الزام لگا. یہ ہم سے کس حیثیت میں سوال پوچھ رہے ہیں جو اداروں کو تباہ کر کے چلے گئے, اور اس تباہ حال ملک کو جو ہے ہم نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اقدام کیے ہیں, جس میں وہ ایک طویل ابھی انہوں نے اپنی فہرست بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں. یور ٹیک آن. یہ جو ماضی میں زندہ رہنا ہے نا, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے.
ماضی میں اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے آپ کے خیال میں، اور آپ درست فیصلہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں لوگوں نے سزا دینی ہے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، کسی قانون کو جواب دے ہیں تو وہ بھی دے رہے ہیں، دیں گے. لیکن اب تو 2 سال ہو گئے. اب اس عمل میں کتنے دن آپ چھپے رہیں گے؟ کتنے دن یہ سازشی تھیوریاں چلیں گی کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں؟ کتنے دن مافیا کی کہانی دے کے آپ قوم کو یہ اس طرح بہکاتے رہیں گے، کام چلاتے رہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آئے ہوئے آج 2 سال ہو گئے اور قوم آج آپ کی پرفارمنس کو گیج کر رہی ہے. آج ہماری پرفارمنس اگر خراب ہے، بری ہے، اچھی ہے، وہ ماضی ہے، اس کو لوگوں نے گیج کیا. بٹ وہ کہتے ہیں نا، آپ نے یہ کہتے ہیں قاہرہ صاحب کہ آپ نے ادارے اتنے تباہ کر دیے ہیں کہ وہ ادارے اب ہم جو ہے صحیح کرتے کرتے ہمیں وقت لگ رہا ہے. کرپشن. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کوئی سمت تو ہو. فرض کریں آج نیب کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو نیب کے ادارے میں آپ کا تو بینر تھا نا، باقی تو ہر چیز فیل ہو گئی. آپ کا کوئی ایک اس حکومت کا کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو کامیابی کی طرف گیا ہو. ہر وعدہ جو ہے وہ یو ٹرن ہو گیا. کووڈ کے بارے میں بتا دیں. آپ کا سب سے بڑا وعدہ تھا کہ آپ 200 ارب ڈوٹا ہوا باہر پڑا ہے وہ لے کے آنا ہے آپ نے. آج قوم سوال کرتی ہے وہ کدھر گیا؟ آپ کا سوال تھا کہ ہم احتساب کریں گے. آج نیب کا چیئرمین کہتا ہے کہ حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی، میں جج رکھ لوں، میں پروسیکیوشن بہتر کروں. 2 سال میں آپ نے نہ لیجسلیشن کی ہے، نہ نیب کو مضبوط کیا ہے، نہ اس کے لیے تو آپ نے فنڈ فراہم کیے ہیں. اور دوسری طرف عدالت کہہ رہی ہے کہ نیب اور حکومت یا کچھ اور قوتیں مل کے ان کا ماضی صرف ہے کہ یہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے ادارے ہیں. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن کے رہ گیا ہے. وہی باتیں صرف عدالت کے ایک بینچ نے نہیں، اب تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دی ہیں. تو بھائی اب ہمیں الزام نہ دو. وہ کہہ رہے ہیں جواب دے دیں. نہیں 3 چیزوں کا جواب دے دیں. جی $65 ملین کدھر گئے؟ سوئس اکاؤنٹس والے، سر محل کا اماؤنٹ کدھر، پاس لین اپارٹمنٹ، اس کا جواب دے دیں. یہ ساری بحث کریے، ہم بیعت کر لیں گے ان کی ہاتھ پہ. اس کا جواب دے دیں. وہ کون سی لیجسلیشن ہے، وہ کون سے اقدامات ہیں جو اٹھائے ہیں جس سے عام آدمی کی ایک لمبی لسٹ ہے جناب علی. روزگار بہتر ہوئے ہوں، ایکسپورٹس بہتر ہوئی سر ہو، وہ کہتے ہیں پاکستان کوئی نیشنل کوہیژن ہوا ہو، کوئی ایک قدم، کوئی ایک وعدہ، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. چلے میں ذرا اس کا جواب دیتا ہوں. ویسے جو اعتراضات یہ اٹھا رہے ہیں، میں تو آپ کے آنے سے پہلے میں یہ سوال پوچھ چکا تھا کہ وہ $200 ارب کا کیا بنا، جو آپ نے کہا تھا کہ پہلے دن ہی جو ہے وہ منہ پہ ماریں گے اور اس کے بعد حساب کر لیں گے. بٹ وہ کہتے ہیں پھر $65 ملین کا سرے محل کا اور ان چیزوں کا آپ جواب دے دیں کیا کیا. وہ کہ گورنمنٹ آج میں تاریخ میں دیتا رہوں گا. میرے اوپر وہ الزام تھا، وہ ختم ہو گیا نا. کیسے ختم ہوا؟ پاکستان کے عدالتوں میں گیا، انگلینڈ کے عدالتوں میں. آپ نے پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے چھپ گئے. آپ مجھ سے سوال کریں، میں کہتا ہوں میرا نہیں ہے، جس کا جا کے لے لیں اس سے. اوکے چلے ٹھیک ہے. ذرا کارکردگی پہ چلے جی بتائیں کیا چیزیں ہیں. میں جواب دیتا ہوں. فیئر انف پوائنٹ، ویری پرٹیننٹ پوائنٹ کہ وہ کہہ رہے ہیں جس سے جہاں سے لینا ہے آپ لے لیں، جو کرنا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے آپ کر لیں. نہیں یہ دیکھیں، یہ کام کو پتہ ہے کہ ان کا یہ قوم کا پیسہ تھا، یہ عمران خان کا پیسہ نہیں تھا، یہ شبلی فراز کا، یہ عادل عباسی کا نہیں تھا، یہ ہماری پوری قوم کا پیسہ تھا جس کو وہ ہمارا تھا انڈیویجول لیول پہ نہیں. مطلب ہے کہ ہمارے جیب میں کوئی نہیں آنا، یہ عوام کا پیسہ تھا جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کھرب پتی بنا دیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو یہ آئے ہیں اپرچونٹی لینے کے لیے کہ یہ اور کتنا مال بنا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ نیب پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. جو فیٹف بل پہ یہ نیب کی نیگوشیشن، میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں، یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ جی یہ دونوں کلب کریں گے ہم، کہ نیب کی ریفارمز کا بل بھی آئے گا اور FATF بھی آئے گی. یہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ FATF میں یہ آپ کا ساتھ تب دیں گے جب نیب ختم کر دی جائے. ایگزیکٹلی، کہ نیب کے لاز میں، نیب کے لاز میں آپ ان کی من پسند امینڈمنٹ لائیں، اور وہ یہ کہ ان کو ہم NRO دے دیں، اور یہ ہے کہ وہ 90 ڈیز کی ڈیٹینشن نہ ہو، اریسٹ نہ ہو. بس ایک برائے نام ایک چیز ہو جس میں کہ سارے کھلے پھریں، اپنے جتنے بھی جو وہ ڈکار مار لیں یہ، اور مزے سے آرام سے یہ سو جائیں، اور اگلی ان کی 10 پشتیں اس پہ فائدہ اٹھاتی رہیں. اب آتے ہیں آپ اس پہ کچھ دیں گے نا؟ کیا چیز؟ نیب پہ کمیٹیز تو بن گئی نا دیکھیں ہماری پارٹی کا جو پہلا جو وہ تھا، ہم نے کہا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، فیئر اکاؤنٹیبلٹی، بیکاز قوم کے مجرم ہیں یہ لوگ. ابھی نیب فیئر اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے. دیکھیں نیب اگین ہم نے اگر بنایا ہوتا، ہم نے اس کا لا بنایا ہوتا، جبکہ اب یہ آج جو سیکھ رہے ہیں یہ بل جو ہے ان دونوں کے پاس اکثریت بھی تھی. یہ 18ویں ترمیم بھی پاس کرا لی انہوں نے، 19ویں بھی کروا لی.
لیکن نیب کے قانون کو نہیں چینج میں اس کیا کا جواب لے لوں ذرا. قاہر صاحب وہ کہتے ہیں آپ فیٹف ظاہر ہے پاکستان کی ایک مجبوری ہے, آپ نے گرے سے وائٹ یا بلیک میں جانا ہے, یہ فیصلہ ہونا ہے, تو مجھے یہ بتائیں اس میں آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی نیب کے دانت توڑ دیں یا نیب کو کمزور کر دیں, اس کے بعد آپ ہم سے فیٹف پہ کوئی فیور لے لیں. جی کوئکلی ذرا. کہ ہمارے دور میں ہم نے نیب کے قانون کو درست کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے کوشش کی تھی, مسلم لیگ نہیں مانی تھی. مسلم لیگ کے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ مسلم لیگ کے دور میں کوئی 40 کمیٹی بنی تھی, یہ مانتے تھے, وہ نہیں مانے. ٹھیک, الٹیمیٹلی نہیں, میری گزارش سنیں. الٹیمیٹلی اس میں کیا ہوا تھا, شیری مزاری صاحبہ کو اس کا ممبر بنایا گیا, اور شیری مزاری صاحبہ نے جو ان کی جماعت کی آج وزیر ہیں, انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اس کمیٹی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, اور اس لیے نواز شریف کے دور میں یہ امینڈمنٹس نہیں ہوئی. آپ کے دور میں پہلے بھی آپ نے جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا بل پاس ہو رہا تھا, اس وقت بھی کہا گیا, گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں. اب عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں آپ کو؟ آج عدالت نے کل کہا ہے کہ آپ کے پاس پروسیکیوشن کا پراپر سسٹم ہی نہیں ہے, آپ کے رولز ہی نہیں ہے, آپ جس کو چاہتے ہیں پکڑ کے جائیں گورنمنٹ کے پاس, اس کے رولز بنا کے لائیں. ایس او پیز پہ کام چل رہا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. 2 سال میں کیا کیا؟ رائٹ, آپ نے 2 سال میں کیا کیا تھا؟ کیونکہ وی آر ٹورڈز دی ویری اینڈ. آئی جسٹ وانٹ نہیں, میں کو بتا دوں کہ یہ اسی لیے نیب کا جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ جو آج کل کرپشن کی آج کل جو اکٹھے اے پی سیز بھی کر رہے ہیں, یہ ساری بنیادی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دے دیا ہے. اب آتے ہیں پرفارمنس پہ آتے ہیں. جو سب سے بڑا اکانومی کے بعد ٹھیک کرنے کا جو ایشو تھا, وہ تھا ہمارے, جب یہ ہم اچھے خاصے چل رہے تھے, ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی, ہماری اکانومی بھی چل رہی تھی, آگے بڑھ رہی تھی, سٹیبلائز ہو گئی تھی ایکسچینج ریٹ. کورونا آ گیا. اب کورونا آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں, کورونا جو ہے پوری دنیا میں جس طرح سے ہینڈل پاکستان نے عمران خان کی لیڈرشپ میں جس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا, اس کی تو ساری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ہیلتھ سسٹم, ایک ایسا کلچر جس میں کہ اس پوری چیز کو ہم نے جس طرح سے ہینڈل کیا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہماری حکمت عملی, ہماری اپروچ, وہ ساری چیزوں نے اس کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے میں بھی, جو کہ ہماری طرف سے, اور اس کے بعد لمبی لسٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. 1 منٹ سر, 1 منٹ, then I have to close this segment. دیکھیں, گزارش یہ ہے, ہمارے دوستوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے شوگر سکینڈل کیا, انہوں نے ادویات کا سکینڈل کیا, انہوں نے آٹے کا سکینڈل کیا, انہوں نے چینی کا سکینڈل, اس کے علاوہ انہوں نے تیل کا سکینڈل کیا, اور انہوں نے ان کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی. انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ بڑھا دی کہ ان کی جو پچھلے سال کورونا سے پہلے گروتھ تھی پاکستان کی, وہ 6% تک ڈراپ کر کے 1.9% پہ آ گئی تھی, اور اب وہ مائنس میں آئی ہے. اور بھائی, اس سے پہلے ہمارا ریونیو ڈراپ ہو چکا تھا, ہماری ایکسپورٹس ڈراپ ہو چکی تھی, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہماری بالکل غلط ہے. میں ایک بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, بالکل چیلنج کر کے کہتے ہیں. اور ابھی بھی آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل اکانومیز کی کیا مائنس جی ڈی پی گروتھ ہے اور پاکستان کی کیا ہے. اگر باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ایک بھی غلط نہیں, قاہر صاحب آپ اکانومسٹ نہ بنے, آپ ہماری طرح دوست ہیں. اگلے پروگرام میں رکھو, اگلے پروگرام میں بالکل اسٹیٹ بینک کی رپورٹس کے ساتھ آئیں اور اس پہ ہم بحث کریں گے. آپ مارچ تک کے فگرز بتائیں گے کہ مارچ تک آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئی تھی, بالکل کس پرسنٹیج پہ کھڑی ہوئی تھی. دیکھیں ہماری جو اگر میرا کون سی فگر کی بات کر رہے ہیں. قاہر صاحب, میں ذرا یہی سوال کا جواب پوچھ لوں. میں ایک نیکسٹ سیگمنٹ پورا پروگرام کروں گا اس پہ آپ دونوں کے ساتھ, یہ طے ہو گیا. اور -1.5 انڈیپینڈنٹ انالسٹ کہہ رہے ہیں اکانومی جو ہے اس وقت سٹینڈ کرتی ہے پاکستان کی, 0.4% خود گورنمنٹ نے کہا ہے. نہیں, یہ تو رپورٹ شہری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ود ایویڈنس میں پروف کروں گا کہ لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں, سوری میں یہ کہہ دوں کہ جو 0.4 ہے, یس اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہہ رہے یو ٹرن لے لینا. نہیں, یہ یو ٹرن جو ہے میں اب کہہ رہا صاحب بڑے لیڈر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو انڈیا, جو امریکہ, برطانیہ, یورپ, جی ڈی پیز ہیں, میں وہ فگرز بھی لاؤں گا کہ -6 سے شروع ہوتے ہیں, -4, -7, -8 میں ہیں, انکلوڈنگ چائنا. یہ واحد اکانومی ہے جو کہ اس ریجن میں جو کہ پلس میں جا رہی ہے. چلیں یہ طے ہو گیا. قاہر صاحب اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے تفصیل سے, کیونکہ اکانومی اصل. لیکن اگلی دفعہ آپ نے یہ سوالات میں بھی لاؤں گا, میں وہ ایفیڈیوٹ بھی لاؤں گا جو سر محل کا ہے, $65 ملین کا بھی لاؤں گا. لیکن آپ یہ کوشش کریں, آپ منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے اس ملک میں, پیسہ گیا, وہ بھی واپس لے آئیں. صرف ہمیں قوم کو کاغذ نہیں چاہیے, پیسے بھی چاہیے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے تو اس کو ٹائم بار کر دیا. اسی
اس کے اپنی प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे बट इस 2 साल में नेब की कारकर्दगी पे भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। आपका रिलायंस उस पे था, बनाया इनके हुआ नहीं तहफ़्फ़ुज़ात है, उन पे इनका बनाया हुआ है कानून, तो आपके इन्होंने नहीं बदला। ऑपोजिशन को आपको बैठ के इस मसले को आज हम करें, आज हम उसको बदले तो ये कहेंगे कि जी वो अच्छा मुझे लास्ट कमेंट कहते हैं 90 डेज वाला अगर वो कहते हैं कि नहीं रख सकते बगैर इंक्वायरी स्टेज के ऊपर अरेस्ट, तो आप उसको मानेंगे नहीं? देखें, ये इस वक्त सिर्फ अपने लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, ये कौम के लिए नहीं, ये करप्शन के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। वक्त खत्म हो गया सर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच शबली फराज साहब की वजीर इत्तलात और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद थे। आपने नाज़रीन ये सेगमेंट देखा, अगले प्रोग्राम में इस पर जरूर इंशाल्लाह बात होगी, अकाउंटेबिलिटी पर भी और इकोनॉमी पर भी। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो केपीके के गवर्नर शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा बात